बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। सबको खुशामदीद कहते हैं जी आज के प्रोग्राम में। और जिन अमूर पे यानी कि जिन मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू होगी, बहुत अहम मामलात हैं जिनको आज देखा जाएगा प्रोग्राम में, जिन मौज़ूआत पे बात की जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि हम IMF के पास जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी क्या करें, और आइंदा भी अगर ऐसा हुआ, ये इन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया है। यानी कि हम अभी जो एक जिसे कहते हैं महंगाई का या टैक्सेस की भरमार देख रहे हैं, तो इसके बाद हमें मज़ीद मिनी बजट के लिए शायद तैयार होना पड़े, जो कि एक रवायत बन चुकी है हुकूमतों की कि बजट तो गुजार लेते हैं ज्यों कि तूं जिस तरह भी होता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी और टैक्सेस के इजाफे के साथ मिनी बजट आते रहते हैं। इन हवालों से डिटेल में गुफ्तगू की जाएगी, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल अरशद शरीफ वाली हम कैसे भूल सकते हैं, और उस हवाले से कीनियन कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, वो कंकॉक्टेड जो स्टोरी थी जो कि उनकी पुलिस की तरफ से दी गई थी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, और ख़ास तौर पर कि वो बच्चा किडनैप हुआ, गाड़ी चोरी हुई और उसके ऊपर हमने किया, तो उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है उस मौक़िफ़ को। और यहाँ तक कहा गया है कि वरसान को जो है वो कंपनसेशन दी जाए। और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं, और इतना बड़ा ये कोई जुर्म था भी नहीं, और उसके अंदर कोई ऐसे शवाहिद भी नहीं पाए जाते, तो इतना बहिमाना अंदाज में जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहा जा सकता है, वो क्यों किया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 हल्के इस्लामाबाद के जो हैं उनके हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, और 3 दिन का टाइम दिया गया है जुर्माने के साथ। जुर्माना 20-20 हज़ार रुपये जो लीगी रहनुमाओं को दिया गया उनके वकला की जानिब से, यानी कि जो डिले टैक्टिस हो रहा है, यानी फॉर्म 45 की बात हो रही है, 3 दिन के अंदर जमा कराने की बात हो रही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाज़ गश्त थी और पूछा जा रहा था चीफ जस्टिस की जानिब से, ये फॉर्म 47 क्या है, और उसको आइनी तौर पर यानी कानूनी तौर पर सॉरी क्या कहा जाता है, यानी उसकी कानूनी हैसियत क्या है। और फॉर्म 45 की जब बात करें तो पतन की एक रिपोर्ट है जिसको अगर आप देखें 30 हल्कों के ऊपर, वो जो कहते हैं ना, देख के चंद दाने चखे गए और उससे अंदाज़ा हो गया कि देख कैसी है, तो उसकी बात की जा रही है। इन हवालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे मेहमान छुटका उनका मैं तारुफ करूँगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। मेहमान छुटका का मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है उज़्मा कारदार साहिबा, रुकने सूबाई असम्बली पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, मेंबर लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको भी तैमूर साहब खुशामदीद कहेंगे। अजीम चौधरी साहब, एक सहाफ़त के हवाले से सीनियर नाम, बड़ा नाम है जी, एक सियासी तज्ज़ियाकार के साथ साथ हम उनको एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार की भी बात करते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अजीम साहब। उज़्मा साहिबा, सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने जो आज फिर एक मरतबा बावर कराया है कि हमने सख्त फैसला किया, IMF के पास नहीं जाना चाहते थे और शायद दोबारा जाना भी पड़ जाए। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत लेने से पहले जो दावे होते हैं, हुकूमत में आने के बाद वो तब्दील क्यों हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। कोई ऐसा वादा वईद नहीं किया गया था जो कि आज हम जिससे हम मुनरिफ हुए हैं। सबको पता था कि मईशत का पहाड़ जैसा चैलेंज है, और सबको ये भी पता था कि PTI जो थी वो IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भाग गई थी, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। और ये भी सबको पता है कि किस तरह उन्होंने सैबोटाज भी करने की कोशिश की IMF की डील को। कौन चाहता है कि कौन सियासी पार्टी चाहेगी कि अपना सियासी जो वोट बैंक है उसको डिस्टर्ब करे टैक्सेस लगा के। ये हमारे गले में एक मुसीबत इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हमने उसके बगैर हमारा अभी गुजारा नहीं है। ये जो $9 अरब की ट्रांश आनी है, अगर वो ना आई तो जो हमारी मईशत पहले ही इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है, वो और जो है उसके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। बड़ी कोशिश की है हमने, शराइत सख्त होती हैं IMF की। सबसे पहली शर्त तो उनकी ये होती है कि गैस और बिजली पे सब्सिडी ख़त्म की जाए, जिस कीमत पे ख़रीदी जाती है उसी कीमत पे आगे सार्फिन को दी जाए। हालांकि हुकूमत पूरी कोशिश करती है, और अब पंजाब में ख़ास तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया है, उनको पूरा इदराक था किस तकलीफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी तकलीफ से का पूरा एहसास था। तो
تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو فری سولر سسٹم دیں گے، اور جو 200 سے 500 تک کے ہیں ان کو ہم 75% بلا سود قرضہ دیں گے، جس سے وہ اپنے سولر پینل جو ہیں وہ لگا سکیں گے، اور یہ جو بل ہیں ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اوور بلنگ جو ہوئی ہے اس کی بھی جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے اور سخت اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ عظمیٰ کو صاحبہ پتہ ہے کیا کہ نوٹس یہ لیا گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کوئی کیس اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتا یا کسی سیاستدان کا ہوتا تو اس کو مثال عبرت بنا دیا جاتا، شاید سیاسی دشمنیاں اداروں کی طرف میں اگر ہم نے دیکھا انجینئرنگ کے طور پہ استعمال کرنے کی باتیں سیاستدان ہی کرتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف تو ایف آئی آر تک نہیں کٹی، جبکہ اربوں روپے کی اوور بلنگ ڈاکہ ڈالا گیا، کسی کے کہنے پہ تو کیا گیا تھا، وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا یا انرجی کے حوالے سے جو کرتا دھرتا ہیں منسٹری کے حوالے سے بات کریں تو کوئی نہ کوئی تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا نا۔ عام آدمی 500 روپے کی بجلی اگر چوری بھی کر لے، اگر وہ بالفرض کر رہا ہے تو اس کو تو مثال عبرت بناتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلط کام ہوا ہے، اور جس بھی ادارے یا جس بھی طرف سے یہ ہوا ہے اس کی سرزنش کی ہے پرائم منسٹر نے، اور ایف آئی اے کو یہ کیس حوالے کیا ہے تاکہ ایف آئی اے اس کی تہہ تک پہنچے، اور جو بھی اس میں معاملات ہوں گے آپ نے سن لیا ہے، پھر اس پہ اس کا سد باب کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، پہلے ہی بہت مشکل میں ہوتے ہیں عوام، لیکن دیکھیں حکومت نے جب جتنی بھی گنجائش تھی 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی، اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انفلیشن 38% سے اس کو 11% پہ لے کے آئے، اور پنجاب میں تو خاص طور پہ گڈ گورننس کی وجہ سے سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی۔ باقی صوبوں میں اتنی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن یہاں تو مریم نواز صاحبہ خود نکلی ہوئی تھیں، ان کے سارے اے سیز ڈی سیز، ان کے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس، انہوں نے مانیٹرنگ کر کے تو یہ ٹھیک حالات جو ہے میں بہتر عظمیٰ کیے، صاحبہ اس اور پہ عوام کو میں اس تھوڑا پہ سا چین ملا، تھوڑا سا سکھ ملا۔ میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں۔ چٹان صاحب آپ اتحادی ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ جی ہم اتحادی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت ہمارے ووٹوں سے بنا ہے اور ہمارے ووٹ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ مطلب ان کا بیگیج یا برڈن جو ہے وہ بھی آپ شیئر کریں گے، یعنی کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا میں 300 یونٹ تک بجلی فری کروں گا، آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم ہوتا تو میں کرواتا، لیکن وہ وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں، انہی کے ووٹوں سے، آپ لوگوں کے ووٹوں سے یہ حکومت چل رہی ہے، اور اسی کے اوپر آپ کی شرائط اگر رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو بجٹ بھی پاس کرا دیا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم سے تو مشاورت نہیں ہوئی، تو کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ کو مشاورت کے بغیر ہی بجٹ پاس کروانا پڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم نے عوام کے ساتھ اپنے منشور میں جو وعدہ کیا ہے تو ہمارے پاس ایک بلوچستان میں چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اخوزادہ چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کچھ سگنلز کا پرابلم ہے۔ میں تیمور صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پچھلی حکومت پہ ملبہ ڈلتا ہے، پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، پچھلی حکومت نے ایگریمنٹ کیے تھے، بھاگ گئے، کیا ضرورت تھی؟ اسد عمر صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، تو اتنے قرضے کیوں لیے تھے آپ لوگوں نے؟ یہاں تک ہوا قرض لینے کے لیے اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا، آپ کے نئے وزیر خزانہ آ گئے تھے۔ پھر جب یہ پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ پچھلی نگران حکومت کی بات کرتے ہیں، اگر یہ اس سے پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ شہباز شریف کی حکومت کی ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں درمیان میں ان کی حکومتوں کے درمیان ایک عرصے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی 3.5 سال کی اس میں کرنا، لیکن اس سے آگے اور اس سے پیچھے تسلسل جو ہے، یہ جو دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، یہ تو شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ اتحادی ہیں۔ ان کے دو اور قائدین اور کچھ چینل پہ ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب اور شرمیلا فاروقی، تو یہ روز یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہمیں تو مشاورت ہی نہیں کی گئی، نہ آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر، نہ بجٹ کے معاملے کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ انہی کی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے ہی چلایا ہے۔ درمیان میں کوئی بھی 5 سال کا پورا ٹینیور جس حکومت نے نہیں کیا، آپ نے کرنے نہیں دیا، اس کے آخری 6-8 مہینے بھی تگ و دو میں ہی رہ گئے، اس کے اوپر آپ کیا ملبہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں؟ میں چٹان صاحب آپ نے گفتگو سنی تیمور صاحب کی بھی، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ میرا بھی آپ سے سوال تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بحالات مجبوری، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ملک ہمارا بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے پی ٹی آئی سے بھی کہا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو زیادہ ووٹ اور سیٹیں ملے ہیں تو ہم حکومت میں نہیں رہیں گے، لیکن آپ کو ہم اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، آپ کی حکومت بنانے میں ہم آپ کے ساتھ
ताउन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वो तो फिर कहते हैं कि उन्होंने ये जब मुसीबत कहा हमने कि- गले डाली, तो आप पे कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आप ये मुसीबत मिलके साथ शेयर करें? मैं तो अभी उस्मा देखिए, साहब से भी सवाल करूंगा। मजबूरी हमारी यही थी कि हमारे मुल्क दोबारा बार बार इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे लोग मरते हैं इलेक्शनों में, ये गरीब मुल्क है, लोग गुर्बत के लकीर से नीची जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे वो सरकार का कितना पैसा खर्च हो जाता है, कैंडिडेट का कितना खर्चा इलेक्शन पे आ जाते हैं। तो फिर हमने मुस्लिम लीग का साथ दिया, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमसे मुशावरत तो करते हैं, लेकिन हम जो तजावीज़ देते हैं इस पे अमल दरामद हुकूमत नहीं करते हैं। ये हम मानते हैं कि हुकूमत के, अगर आपने पाकिस्तान को मईशत को मजबूत करना है तो आपने सख्त फैसले करने कप्तान होंगे। साहब, आपने आपको IMF बजट के पास जाना करने के होगा। लिए किसने आपको फोर्स किया कि जब आपसे मुशावरत नहीं ली गई, आप लोगों की तजावीज़ को नहीं शामिल किया गया, तो फिर भी आपने पास करवा दिया? देखिए जी, हमारे वही मजबूरी है कि अगर हम उसको पास नहीं करते, बजट नाकाम हो जाता तो हुकूमत खत्म हो जाता, तो क्या आप समझते हैं हमारा मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता था? बरतानिया में हम कितनी हुकूमत को मरतबा प्राइम तजावीज़ मिनिस्टर क्या गुज़िश्ता दे दिनों रही में है? बदले गए और वहाँ पे बड़ा भाई मेरे सब बात कुछ। को मुकम्मल करने दे, काइंडली आप मेरे बात को जी, मुकम्मल जी, करने जी, दे जी, कि एक बार बोलिए। मैं आपके पहले सवाल का बात को मुकम्मल तो कर लूं। हमने हुकूमत को, हम मानते हैं कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए हमने सख्त फैसले करने हैं। IMF के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक IMF के पास जाते हैं, लेकिन IMF ने हमें कब कहा है कि आपके जो सख्त फैसले करने हैं इसका सारा बोझ, सारा मलबा आप गरीब अवाम पे डालें? बिल्कुल। हम हुकूमत को ये मशवरा दे रही है कि हमें पता है कि IMF के पास जाना भी हमारा मजबूरी है, हमें ये भी पता है कि अगर हम इस मुल्क को मईशत को मजबूत करेंगे तो हम सख्त फैसले भी करेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करके ये सारे सख्त फैसलों का मनबा जो है वो अशरफिया पे डाले। सबसे पहला काम तो ये करे कि अपनी हुकूमत सरकार के खर्चे कम करे, अपने वज़रा के खर्चे कम करे, आदिया के गैर जरूरी खर्चे कम करे, फौज के गैर जरूरी खर्चे कम करे, इस्टेब्लिशमेंट के गैर जरूरी खर्चे कम करे, और पहले से जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो फाइलर्स है, आप इस पे मजीद और टैक्सों का बोझ नहीं डाले, इसके बजाय आप टैक्स का जो दायरा है वो वसी करे। तो हमने उसको ये मशवरा दिया है। अब हुकूमत जो है वो सख्त फैसले तो कर रही है, लेकिन इसका सारा बोझ जो है वो गरीब अवाम पे डाल रही है। इसका सारा बोझ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा के लोगों पे डाल रही है, अपना टैक्स का दायरा जो है उसको वसी नहीं कर रही है, हमारी जो तजावीज़ है इस पे अमल नहीं कर रही है। तो ये मसला है, लेकिन हमारा मजबूरी है, हम क्या करें? हम बजट को पास नहीं करेंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगा। हुकूमत को बचाने के लिए आप कहते हैं कि आपने आपने वोट दिया। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं कि मजबूरी, बहालत मजबूरी, एक मुसीबत गले पड़ी, फिर दूसरों ने कहा कि जी हमें भी हुकूमत बचाने के लिए, ये हुकूमत बचाने की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्यों? पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार हैं जो पाकिस्तान की आज मुआशी हालत है। न इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ न आप हैं, न पीपल्स पार्टी अकेली है, न PMLN अकेली है, न तहरीक इस्तक़लाल अकेली है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान में किसी भी वक्त पे हुकूमत करती रहीं वो इसकी ज़िम्मेदार हैं, और कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं मुझे नज़र आई, जिसने शैडो कैबिनेट बनाई हो और जिसने काउंटर प्रपोजल साथ दी हो। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत IMF के पास जाने से इनकारी हो। शौकत अज़ीज़ के दौर में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने उनकी किस्तें जो थीं वक्त से पहले वापस की और उसके नतीजे में वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में ये 24वां प्रोग्राम चलेगा, अगर चला तो इसका मतलब ये है कि हम 75 साल में 24 दफ़ा IMF के दर पर गए कि आप हमारी मदद कीजिए। और IMF को 1947 में नहीं बना था, 50 की दहाई में ये बना, तो हमारी मुद्दत उससे भी कम है, यानी हम हर दूसरे तीसरे साल IMF की खिदमत में पेश होते हैं और अपने निज़ाम को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हम जिन कामों के लिए पैसे लेते थे उनकी बजाय हम दूसरे कामों पर इस्तेमाल करते थे, और जब हम दूसरे कामों पर इस्तेमाल करते थे तो फिर हम अपने बजट के मामलात के हवाले से अपनी फिगर्स को फज करते थे, जिस पर हमें कई दफ़ा नुकसान हुआ। और बसा औक़ात हमारे यहाँ जो लोग आया करते थे इकनॉमिक्स के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से,
وہ ورلڈ بینک IMF کے حوالے سے ہی آیا کرتے تھے اور وہی سب سے بڑے مخبر ہوتے تھے. ہم اپنے مخبرین کو اپنے خلاف استعمال کرنے سے روک نہیں سکے. پاکستان کی کوئی اگر حکومت کسی دوسری حکومت پر الزام لگانے کی کوشش کرے تو وہ ایک زیادتی ہے, نامعقول حرکت ہے. ان تینوں حکومتوں کو یا کم از کم تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے یہ تسلیم کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہوئی ہے اور آئیے اب ہم مل کر اس کو ٹھیک کریں. لیکن ایسا نظر نہیں آتا. ناظرین یہاں پہ وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد ہم تیمور صاحب سے بات کریں گے. ارشد شریف کیس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے گا, اس پہ فیڈ بیک لیں گے کہ جو کینین کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے. ہم نے وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب ہم بات کریں ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے. کینین کورٹ کی جانب سے جو سٹانس لیا گیا اور جو فیصلہ آیا ہے, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی, لیکن انہوں نے اس چیز کو, اس موقف کو کینین پولیس کی ماننے سے انکار کر دیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کیس تھا یا پھر وہ کوئی گاڑی میں یا اغوا کار والا سلسلہ تھا. اس کے حوالے سے جو اس فیصلے کو ہم دیکھیں تو انہوں نے کمپنسیشن کی بھی بات کر دی ہے, یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ پوری سٹیٹمنٹ جو ہے کنکاکٹڈ تھی اور اس میں کوئی ریلیونسی نظر نہیں آتی. تیمور صاحب. جی بالکل, ابھی تک جو خبر آئی ہے اس کے مطابق نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیان وہاں کی لوکل پولیس نے دیا اس کے اندر کوئی حقائق نہیں تھے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک کینین اسٹیٹ کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا فیلئر ہے, اور کینین گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی ایکویولنٹ 21 ملین روپے کے قریب جو ہیں وہ کمپنسیشن ادا کریں. یہ ایک مطلب اماؤنٹ تو اتنی بڑی نہیں ہے شاید, لیکن سمبولک ویلیو اس کی بہت بڑی ہے. اور کینین پریس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو وہاں پہ جوڈیشل سسٹم کی بھی ایک فتح کہہ رہے ہیں, اور وہ اس لیے ہے کہ کہیں پہ بھی یہ مان لیا جائے کہ ان کی پولیس اتھارٹیز نے ایک ان لافل حرکت کی ہے تو یقیناً ایک اہم پریسیڈنٹ ہے. سو میرے خیال میں کوئی پاکستان میں یا کہیں پہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا انصاف ملے گا. بہرحال وہ مل گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں یہیں پہ ختم ہو جائے گا, کیا وہاں پہ بھی جوڈیشری اس معاملے کو اور انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز یہاں پہ روک دیں گی اور کمپنسیشن دے کے معاملہ ختم ہو جائے گا, یا معاملہ اس سے آگے چلے گا کہ اگر یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات نہیں تھی تو پھر یہ تھا کیا معاملہ. سو یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہے. بہرحال جو فیصلہ آیا ہے وہ میں کہوں گا ارشد شریف مرحوم کے خاندان کے لیے, خاص طور پہ ان کے جرنلسٹ کمیونٹی کے دوستوں کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی, ان کے لیے ایک یقیناً ایک جیت ہے, ایک مورل وکٹری ہے, ایک لیگل وکٹری ہے, اور اس سے وہ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن کم از کم یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کسی غلط فہمی میں وہ وہاں مرے نہیں, بلکہ ظاہر ہے ان کو ناحق مارا گیا, شہید کیا گیا وہاں پہ. صاحب اس میں ہم جو لیگل کانسیکوینسز ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ اس پہ رائے دے سکتے ہیں کہ کیا؟ بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جب اس طرح کی ایک ملک کا شہری کسی اور ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں ناحق قتل ہو جائے تو یقیناً اس وقت یہ پاکستانی حکومت کا, اور میں حکومت وقت کو یہ بلکہ درخواست کروں گا کہ یہ انتظار نہ کریں کہ ارشد شریف مرحوم کی فیملی آپ سے رابطہ کرے, یہ آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے. ہماری ایمبیسی کو وہاں لینا چاہیے, فارن آفس کو, فارن منسٹر کو, وزیر اعظم کو. آپ چاہے فارم 47 کی حکومت ہو, آپ اس وقت حکومت وقت ہیں, آپ کو وہ اپنا حکومت وقت کا رول ادا کرنا چاہیے, اور کینیا کی حکومت سے اس کی اب تھرو انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اور پوچھنا چاہیے کہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایک پاکستان کی اتنی نامور شخصیت کو کس چکر میں وہاں پہ ناحق قتل کر دیا. عظیم جوہری صاحب, افسوسناک واقعہ, ہماری صحافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ہمارے ایک بڑے اچھے کولیگ جو اینکر تھے, جس طرح بہیمانہ انداز میں ان کو قتل کیا گیا, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ بھی نامکمل ہے. اس کے مکمل ہونے میں ایک پہلو یہ باقی ہے کہ ارشد شریف کن حالات میں پاکستان سے باہر گئے تھے, انہیں کن لوگوں نے باہر بھیجا تھا, ان کے موٹیوز کیا تھے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک فیصلہ آ گیا, ایک داد رسی کے لیے یہ کافی ہے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ 2-3-4 دفعہ رابطہ کر کے اس بارے میں بار بار کہہ چکے تھے کہ اس معاملے کو سنبھالیں اور اس کو سمیٹیں, کیونکہ یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے, اور پوری دنیا میں جرنلسٹوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن ان کی فیملی کی داد رسی کے لیے
جو وہ چاہتی ہیں ان کی بیوہ، اس کو پورا کیا جائے۔ آج میں سن رہا تھا ان کو کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ابھی ہمیں پاکستان میں انصاف کا انتظار ہے، جو یہاں وہ مطلوبہ انتظار کر رہی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اس طرح کا ان کو فیصلہ ملے۔ اس فیصلے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان کا وزیر داخلہ خود ایک جرنلسٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ جرنلسٹوں کی فیملی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ٹھیک، عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک فیصلہ جو کہ خوش آئین ہم اس لیے کہیں گے کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ایشو خاص طور پہ ایک پاکستان کی صحافت کے حوالے سے، ایک نامور صحافی کے حوالے سے تھا، یہ جو کینین کورٹ کا فیصلہ، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، ارشد شریف جو تھے وہ بہت ایک پائے کے ہمارے جرنلسٹ تھے، اور نامعلوم کن حالات میں وہ باہر گئے۔ بالکل اس کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو کینین کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ میرے خیال میں بہت اچھا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ ایک فورن کنٹری میں آپ جب ہوں اور وہاں پہ آپ کے اپنی جو پولیس فورس ہے اس کے خلاف اگر فیصلہ آئے تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جی ہماری اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے پولیس فورس سے تو اس کو کور اپ کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ ان کو بالکل کہا گیا ہے کہ جی ناحق ان کا قتل ہوا، آپ نے جو سٹوری دی تھی وہ بالکل غلط تھی، اور کمپنسیشن کا بھی آگے سے کہا، تو ظاہر ہے اس کمپنسیشن سے جو ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان کو وہ ظاہر ہے وہ واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال ان کو تھوڑا ایک قسم سے سپورٹ مل جائے گی، تو میرے خیال میں یہ بہت ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، اور ارشد شریف صاحب کے اس قتل کے پیچھے جو ایک کہانی بنائی گئی تھی اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ بھی ابھی سامنے تحقیقات کے بعد یا ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی اور کوئی گاڑی چوری اور اغوا کا بھی مسئلہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی حد تک ان کی دادرسی کر سکے گا ان کے ورثان کی؟ دیکھیے جی، اس فیصلے کو بھی ہم خوش آئین سمجھتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ کے لیے سب سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو پھر مطلب یہ کہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چٹان صاحب، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ سگنلز کا ایشو آ رہا ہے، دوبارہ آپ اپنا بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ اور حقیقت سامنے ہے، مار دیا تو تب ان کے خاندان کا، ان کی فیملی کا تسلی ہوئی۔ آپ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد صحیح حقائق اور مزید کھلیں گے؟ چٹان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ہمارا سگنلز کا ایشو ہے، ان کی لوکیشن کا مسئلہ ہے۔ جی پلیز۔ اور مادر ملت کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آج میڈیا پر یا اخبارات میں ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہم احسان فراموشی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کی خدمات جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، خواتین کے لیے، افواہ کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، مشرقی پاکستان کے حوالے سے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم خراج عقیدت کے لیے کچھ کلمات تو ان کے لیے ضرور کہیں۔ چٹان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئے گی مزید حقائق ہمیں پتہ نہیں چلیں گے، لیکن ابھی تک کا جو فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند ہے؟ یہ بالکل خوش آئند ہے، اور اس کا فیصلہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن تسلی تب ان کی فیملی کو ہوگی جب ان کو انصاف ملے۔ ان کو اگر سازش کے تحت مارا ہے تو کس کے کہنے پہ مارا ہے، اور جو جن لوگوں نے مارا ہے اس کو سزائیں ملے، تو اس کے بعد ان کے فیملی کو ان کو سکون ملے گا اور وہ سمجھیں گے کہ ہمیں انصاف ملا۔ جو حالات و واقعات تھے اس کو اگر دیکھا جائے، مطلب اگر ہم سمٹمز کی بات کو الگ رکھتے ہوئے جو ایک حقائق سامنے آ رہے تھے اس وقت، جو خبر پھیلائی گئی تھی یا جو خبر آ رہی تھی، اور جس انداز میں ان کو پاکستان واپس لایا گیا،
آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت وقت کو چاہیے کہ اس المناک ان کے جو لمحات ان کی فیملی پہ گزر رہے ہیں اور کچھ دادرسی تو ہوئی لیکن اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تیمور صاحب نے بھی یہی بات کی کہ حکومت وقت کی یا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مزید پراپ کرے اور اس کے اندر سے حقائق نکالے۔ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں موٹر وے پہ ہوتا آواز کٹ کے آ رہی ہے، میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھا۔ حکومت وقت کی اب کیا ذمہ داری ہے کہ مزید اس کی تحقیقات کروائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں حکومت کے دیکھیے اوپر؟ جی بالکل حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورا تحقیقات کرے، ان لوگوں سے تحقیقات کرے کہ جن لوگوں نے اس کو بیچ دیا، کیوں بیچ دیا، ان کو کس سے خطرہ تھا، وہ سارا ڈیٹیل ہی ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سارے حقیقت کا پتہ چلائے اور عوام کے سامنے لائے کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم کچھ عدالتی معاملات خاص طور پر فارم 47 کی بعض گشت ہم نے سنی، سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس نے بات کریں گے 3 حلقوں کے حوالے سے، ہائی کورٹ میں جو آج پیشی تھی اور اس کے حوالے سے اسلام آباد کے 3 حلقوں پہ کیا بات ہوئی اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم لیتے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور الیکشن دھاندلی کیس یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کی، اس پہ جو الزام لگا، ٹربیونلز کی بات ہوئی، ٹربیونلز کو بدلنے کی بات کی گئی، پھر ایک بل پاس کرا دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی ریٹائرڈ ججز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی موضوع بحث ہیں۔ پتن کی رپورٹ کہتی ہے 30 میں سے 20 کے اندر فارم 45 تھے ہی نہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لیگی رہنماؤں کے حوالے سے بات کی، ان کو جرمانہ بھی عائد ہوا، ڈیلے ٹیکٹس بھی کی جا رہی ہے، اپیل ٹربیونل چینج کرنے کی بات کی جاتی ہے، جس کے بعد فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ ٹربیونل بحال ہو گیا۔ پھر ججز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایلیگیشنز اور مختلف قسم کے ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، ان کو ڈیفیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ بھی آج بڑی سخت باتیں ہوئیں، وکلاء برادری کی جانب سے بھی اس کے اوپر مختلف بیانات آئے جو کہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ان کو ذرا سنیے گا، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ہم نے گفتگو سنی، مختلف ہمارے جو وکلاء ہیں ان کے جو رہنماؤں کی بات کروں گا، ان کے بیانات آپ نے سنے، سخت مذمت کی جا رہی ہے طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے، ان کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے ان کی ڈگری کے حوالے سے، اور یہ پھر ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یہ معاملہ کھلتا ہے جب ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کے ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد کے حلقوں کو۔ تیمور صاحب پہلے میں آپ سے بات کروں گا، فارم 45 سپریم کورٹ میں بھی آج یہ بات ہوئی، فارم 47 ہے کیا، قانون میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، چیف جسٹس نے بھی بولا، پتن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے حد تک یہ کیس آگے جائیں گے اور کتنی سیٹیں آپ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا جس پہ آپ لوگوں نے پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں، کیا نتائج آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم صرف کلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اب الیکشن پٹیشنز کا ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے 75 کے قریب نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے اوپر اور تقریباً 100 کے قریب صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر پورے پاکستان میں اس وقت ایکٹیو الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں، اور ان الیکشن پٹیشنز میں فارم 45 کے ساتھ، حلف ناموں کے ساتھ، ایفیڈیوٹس کے ساتھ کینڈیڈیٹس نے اور ان کے وٹنسز نے، ان کے پولنگ ایجنٹس نے یہ جمع کرائیں۔ یا تو جمع کرانے والے مجھ سمیت، میرا یوسف رضا گیلانی سے 104 ووٹوں کا انہیں 148 میں فرق رکھا گیا، تو بالکل میری بھی پٹیشن ہے۔ اسلام آباد کا جو ابھی معاملہ چل رہا ہے، شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل کے معاملات ہیں، آج ادھر وہ تو لے کے ہی نہیں آ رہے، دوسری سائڈ تو اپنے فارم 45 دے ہی نہیں رہی ہے، اور اسی لیے آج ادھر بھی فائن ہوا۔ اس سے پہلے شوکت بزرہ صاحب کی ہو، راجب بشارت صاحب کی پٹیشنز ہوں، ان میں دوسرے شہروں میں الیکشن ٹریبیونلز میں دوسری پارٹی کو، مینلی نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو فائن ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے فارم 45 لے کے نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا لا لا کے اور یہ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل کے جج لگانا چاہتے ہیں تاکہ معاملہ اور لٹکے۔ ہم اس کی ایک بنیادی طور پہ اصولی موقف کے طور پہ مخالفت کرتے آئے ہیں کہ جن ججز کا، ریٹائرڈ ججز کا اسٹیک ہوگا ان پرولونگنگ دا میٹر، کیونکہ ان کی اپنی ڈیپینڈنس ہوگی اس کے اوپر کہ وہ کیسے جلدی ان کا فیصلہ کریں گے جب عدلیہ کے موجودہ ججز بھی اتنے دباؤ کے اندر ہیں۔ میری اپنی پٹیشن 6 جون کے لیے نوٹس ہوئے تھے رسپونڈنٹس کو، اور 6 جون سے آج ہم 9 جولائی پہ ہیں، آج تک کیس نہیں لگا ابھی تک دوبارہ۔ یہی معاملہ پورے پاکستان میں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کا چیزیں تو حصہ بن چکی ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا، دیکھیں یہ پارلیمان جتنی دیر بھی رہے، یہ پارلیمان ختم ہو جائے، دوبارہ الیکشن ہو جائیں، لیکن جو ان لافل اور کرپٹ پریکٹسز 8 فروری کو ہوئی ہیں اور اس کے بعد اگلی صبح ہوئی ہیں فارم 47 کی مینیپولیشن کے اوپر،
ان کا حساب تو جوڈیشری پھر بھی کرے گی اور انشاءاللہ ہم پوری جدوجہد کریں گے. اس کے اوپر کیس لا موجود ہے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نہیں, لیکن واٹ اف کیا کہا جائے کہ ان کو ویریفائی کیا جائے پھر؟ بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ ویریفائی کیا جائے, کیونکہ دیکھیں جس طرح میری بات ہے یا اسلام آباد کے حلقوں کی ہم بات کریں تو یہاں پہ اسلام آباد کے حلقوں میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دوسری جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس کے فارم 45 ہیں وہ ہمارے امیدواروں کے فارم 45 کے ساتھ ملتے ہیں. میرے کیس کے اندر مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے انہوں نے اپنی الگ الیکشن ٹریبیونل وہ الیکشن کمیشن گئے تھے, فارم 45 جمع کرائے, وہ میرے فارم 45 کے ساتھ میچ کرتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کے فارم 45 کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں. سو ہم تو کہتے ہیں کہ کرائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فارم 45 کس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. وہ پہلے تو لے کے ہی نہیں آ رہے فارم 45, کیونکہ شاید ان جو جتائے گئے ہیں امیدوار پورے پاکستان سے ان لوگوں کے پاس شاید پورے ہیں ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ کی اگر پتہ نہیں لاکھ سے اوپر کی لیڈ وہ کھا گئے ہیں تو فارم 45 پتہ نہیں دکھانے کو ان کے پاس ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ کتنا لگتا ہے. چیف جسٹس بھی پوچھتے رہے فارم 47 جو ہیں وہ ہے کیا, اس کو قانون میں کیا کہا جاتا ہے؟ سر فارم سے پہلے ہی بات تو یہ فارم 45 ہر انڈیویجول پولنگ اسٹیشن کا, انہوں نے 47 کی بات کی, پولنگ بوتھ کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. جو فارم 47 ہے جب ان کے اندر جو آپ کے ٹوٹل ووٹس ہیں ان کو ایک ٹیلی کر کے جو ٹوٹل لکھا جاتا ہے پروویژنل آپ کا جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو فارم 47 کہتے ہیں, اور ہر امیدوار کے نام کے آگے اس کے ٹوٹل ووٹ صرف لکھے ہوتے ہیں. سو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے ٹوٹل کیلکولیشن کیسے کی ہے. اس کے بعد ایک فارم آتا ہے فارم 48 جس کی بات اتنی نہیں ہو رہی ہے. فارم 48 میں پھر ہر پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ وائز پوری ایک شیٹ ہوتی ہے. میرے 275 پولنگ اسٹیشن تھے تو فارم 48 میں 275 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ انڈیویجولی لکھا ہوتا ہے اور نیچے ٹوٹل ٹیلی ہوتی ہے. میرے کیس میں فارم 48 زیادہ اہم ہے بیکاز ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ فارم 45 کے مطابق الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے میرا اور گیلانی صاحب کا الٹا لکھا ہوا ہے, وہ فارم 48 کی درستگی کر رہے ہیں. اس طرح کئی حلقوں میں یہی بات ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ کیا کہیں گی, 45 کیوں نہیں جمع کرائے جا رہے اور کہاں ہیں 45 فارم 45 جو ہیں؟ آصم ان کو بولیں یہ 45 کا رونا بند کر دیں, ان کو اپنا تو وقت بھول گیا. اب تو عدالت مانگ رہی ہے عظمیٰ صاحبہ, اب تو عدالت نے مانگ لی ہیں, جرمانے ہو رہے ہیں. تو عدالت کو مل جائے گا, عدالت کو مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو پوچھے نا, وہ قاسم سوری 4 سال ڈیپوٹی اسپیکر رہا نیشنل اسمبلی کا اسٹے آرڈر کے اوپر. وہ کیا تھا اسٹے آرڈر؟ وہ ڈسکا کے الیکشن کا تھوڑا پوچھ لیں جو سارا انہوں نے تماشا وہاں پہ کیا تھا, اس کا کیا بنا. ان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. ان کو یہ باتیں یاد رہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے ابھی تک حلقے کھلے ہیں نا آصم, تقریباً میرے خیال میں 8 کے قریب, وہ اس میں ری کاؤنٹنگ کے بعد وہ حلقے ان سے ہماری طرف آ گئے, یہ ادھر بھی ہار گئے. تو یہ ان کو ٹوٹل ان کا 1,20,00,000 ان کا ووٹ وہ ہے. صدر باری صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے پتن کی, اس کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہے, ان کا کچھ نہیں بننا. آپ 100 الیکشن کرا لیں, 100 الیکشن کرا لیں, جس سیٹ سے یہ جیتیں گے وہ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ, اور جس سیٹ سے یہ ہاریں گے وہ کہیں گے دھاندلی شدہ ہے. اب آپ ان سے یہ پوچھیں, ہمارے اتنے بڑے بڑے لیڈران, رانا ثناء اللہ دیکھیں, آپ خرم دستگیر کو دیکھیں, سعد رفیق کبھی جو آج تک نہیں ہارے, وہ بھی تو ہارے ہیں نا. وہ ان کی طرح بیٹھ کے ٹسوے تو نہیں بہارے. وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہار جیت ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ دوبارہ دیکھ لیں گے. لیکن ٹریبیونلز میں تو انہوں نے درخواستیں جمع کرائی نہیں ہیں. حوصلہ رکھیں, ٹریبیونلز میں اپنے اداروں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنانا بند کریں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچھا فیصلہ ان کے, جب بہت آج کل ان کے ساتھ محبت ہوئی ہے ساروں کو, تو کوئی بات نہیں, تو ان کو یہ بڑے خوش ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے واہ واہ ہے. لیکن جب جیسے ہی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کے بعد یہ ایک دم سے ان کا پینترا بدل جاتا ہے. او ہو یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, یہ عدت کا کیا کیس ہو گیا, یہ فلانا کیا ہو گیا. تو یہ ان کا تو یہ میں کہتی ہوں کہ رونا دھونا بند ہونا ہی نہیں. ان کو میں کہتی ہوں خدا کے لیے ایک اچھی اپوزیشن کا رول پلے کریں, اور اگلے الیکشن میں دوبارہ اپنا جا کے تو عوام کے پاس جائیں اور ان سے عظمیٰ صاحبہ میں شارٹ ایک اور آنسر لینا چاہوں گا آپ سے. ہمیں تو منوان منظور ہوگا. عظمیٰ صاحبہ میں ایک چھوٹا سا اور سوال کا جواب لینا چاہوں گا کہ اب تو معاملہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں میں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, وہاں پہ طلب کیے جا رہے ہیں اور مطلب پوچھا جا رہا ہے, تو آپ لوگ کیا اس معاملے میں, کیونکہ ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ نہیں ہو سکے ہیں بہت سارے حلقوں کے فارم 45, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اگر وہ پروڈیوس نہیں کر سکے تو؟ آپ دیکھیں, ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ویٹ کریں. سب جوڈس معاملہ ہے, کورٹس میں ہے,
اور ہم ہمیشہ ہم نے عدلیہ کی عزت کی ہے. جو کورٹس فیصلہ کریں گے ہمیں بالکل وہ منوان بس ٹھیک منظور ہے. ہے. میں چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی کے حوالے سے جو الزامات ہمیشہ الیکشن پہ لگتے رہے اور اس دفعہ تو فارم 45 ایک بہت بڑا وجہ اعنات بن چکا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے عدالتوں کی طرف سے آئیں گے سب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ عدالتوں سے جو فیصلے آئیں گے وہ تو سب تسلیم کریں گے, بے شک اس پہ تنقید کریں, لیکن تسلیم تو کرنا پڑے گا. عدالتوں سے نہیں تو لڑ سکتے ہیں آپ, عدالتوں میں اپنے کیس لڑ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ فارم 45 اور فارم 47 کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہے 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے 36-35 پنچر کا ایک اس طرح کا سٹوری بنایا تھا اور ایک اس طرح کا کہانی بنایا تھا. اور پھر جب عدالت نے عمران خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا, مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو کسی نے کہا تھا اور میں نے اپنی. لیکن بلاول صاحب نے بھی تو الزام لگایا ہے, بلاول صاحب نے بھی تو الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے تو بلاول صاحب کی بھی اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آ گئی تھی لاہور کے حلقے سے جہاں سے وہ کھڑے تھے. سب نے الزامات لگائے ہیں اور ہم نے تو الیکشن میں الزامات لگائے ہیں کہ یہ آرؤس کا الیکشن ہے, یہ RTS کو بٹھایا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلے ہیں وہ تو لوگ عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں سے جو بھی فیصلے آئیں گے وہ آئیں گے اور سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں بیٹھنا چاہیے, آئندہ کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہم نے اصلاحات کرنا چاہیے, ہم نے کس طرح کا سسٹم بنانا چاہیے کہ آئندہ کے لیے داندھی نہیں ہو, اور اگر کوئی الیکشن جیتی تو پھر ہم اس کو تسلیم کریں. 3-4 چیزیں ایسے ہیں کہ اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے, اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایک ہمیں ایک اس طرح کا احتساب کا نظام بنانا چاہیے, نیب کو ختم کر کے ایک اس طرح کا ادارہ کھڑا کرنا چاہیے کہ جو وہ جج کا, جرنیل کا, جرنلسٹ کا, ہر ایک کا احتساب کرے, اور اگر وہ کسی کو پکڑے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ایک ہم نے جوڈیشری میں اصلاحات لانا چاہیے اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ایک الیکشن کا جو ہے اس میں ہم نے اصلاحات کرنا چاہیے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, اگر کوئی سیاستدان کہے کہ میں نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا ہی نہیں ہے, میں تو طاقتوروں سے بات کروں گا, تو ایسے حالات میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جس چیز کے جو الزامات ہیں, اور یہ صرف PTI والے عدالتوں میں نہیں گئے ہیں, ہم بھی بہت سارے KPK میں ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ عدالتوں میں ہیں, بلوچستان میں بھی ہم نے بہت سارے. یہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب جس طرح ایک دوسرے کی سیٹوں کے پیچھے اور صوبوں کے حوالے سے اور مطلب ڈیفرنٹ سینیریوز نظر آتے ہیں, کوئی کسی جگہ بینیفیشری ہے, کوئی کسی جگہ بینیفیشری, یہ کہا جا رہا ہے. عظیم چودھری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو, اور خاص طور پہ جو عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ایک کمپین جس کو آج بڑی سختی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس پہ ریمارکس دیے, ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ 1977 میں جب الزامات لگے دھاندلی کے تو ایک اسپیشل قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا کہ وہ خود تحقیقات کرے, اور اس تحقیقات کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, کچھ ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا. اس کے بعد کے بھی تمام انتخابات پاکستان میں ڈسپیوٹڈ رہے, اور آج کا انتخاب ذرا زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن ذرا آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں انتخاب ہوا, 400 پار کی بات کی جا رہی تھی, وہاں حکومت تبدیل ہو گئی, یہ الزام نہیں لگا کہ دھاندلی ہوئی. برطانیہ میں انتخاب ہوا, 3 گھنٹے میں پار جو تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی. آج فرانس میں انتخاب ہوا, وہاں رولنگ پارٹی ہار گئی, شاید اب تک وہ استعفیٰ ہو گیا ہوگا. ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہمیں اپنے مزاج کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز کو پیدا کرنا چاہیے جن کا فقدان ہے. نہ ہماری پارٹیاں ڈیموکریٹک ہیں, نہ ہمارا ملک ڈیموکریٹک ہے, نہ ہمارا مزاج ڈیموکریٹک ہے, نہ ہمارا سسٹم ڈیموکریٹک ہے, اور نہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتماد کر سکتے ہیں. پچھلی حکومت کے دور میں جو مقدمات عدالتوں میں گئے تھے ان کے فیصلے اب تک نہیں ہوئے, وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے, اب تک تو نہیں ہوئے. میں مثال اس کی پیش کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں اپنے نظام کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ کس قدر لبریز ہو چکا ہے, اور کب ہے کہ لوگ اس بات کو ایک ایشو بنا کر سڑک پر یا کسی احتجاج کے لیے
मौजूद होंगे और हुकूमत शॉर्ट बेबस हो जाएगी। आंसर अजीम साहब, ये बताइएगा जजों के हवाले से जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज एक्ट किया और जो वो करने जा रहे हैं उसकी जिस कदर तारीफ़ की जाए कम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंपथाइज़र हुआ करते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉबियस्ट काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चटान साहब, उज़मा कारदार साहिबा, अजीम चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये आती है कि पाकिस्तान की तारीख है, जिस तरह अजीम साहब भी बात करें और अक्सर हम अपने प्रोग्रामों में दोहराते हैं कि कोई भी इलेक्शन सिवाय एक के जिसको हम ये ना कहें कि वो मुतनाज़ ना हुआ हो, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जब हुकूमत वक्त होती है, जो भी पार्टी जिस वक्त हुकूमत में होती है, तो उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। मतलब वो 18 फीट की जो दीवार है, फसील है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के या गवर्नर हाउस से बैठ के या सदर हाउस से बैठ के बाहर देखा नहीं जा रहा होता, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझा नहीं जा रहा होता। लेकिन जब उनके साथ ये काम होता है तो उस वक्त कानून साजी भी याद आती है, उसके बाद रिफॉर्म्स की भी बात हो रही होती है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जूं का तू लग रहा होता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने